अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी मीडिया समेत आम फहम में ये बात सुनने में आती है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, जुडिशल सिस्टम आज़ादाना तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। तो फिर सोचने की बात यह है कि अगर अदलिया का निज़ाम आज़ाद और शफाफ है तो फिर इन लाखों केसेस का क्या जिन पर गर्द जमी हुई है? क्या फौरी सुनवाई, फौरी फैसले हो रहे हैं? क्या दहशत गर्दों को सजा मिल रही है? क्या मुजरिमों को कैफरे किरदार पर पहुंचाया जा रहा है? क्या सिफारिश और रिश्वत का मुकम्मल सफाया हो चुका है? क्या हमारे मुल्क का कानून सबके लिए एक है? क्या हमारे हुक्मरान अपने जाती फायदे के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? जो कवानीन हमने वज़ा किए हैं उन पर तो अमल होता ही नहीं, और अगर काबिल अमल बनाया भी जाए तो सिर्फ गरीब अवाम के लिए, जबकि आला तबके को तो अस्तस्ना हासिल है। दर हकीकत पिछले 5 सालों में इसी वजह से निचली सतह पर निजाम में कोई तब्दीली वाकया ही नहीं हो सकी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमती दगाबाजियों पर नजर रखने और उलझने के सिवा और किसी काम की फुर्सत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना तो किसी का काम है, मगर आम आदमी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने मसाइल के हल के लिए आवाज उठाना उसके लिए मुहाल है। अगर इस सतह पर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी तो आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतों पर सो मोटोज कोई मायने नहीं रखते होंगे। बहुत ज्यादा कीमती वक्त इन सरगर्मियों पर जाया हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे ताकि सुप्रीम कोर्ट निचली सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए कोई ठोस इकदामात कर सके, और क्या क्या करने की जरूरत है और कैसे इंसाफ की फौरी फराहमी मुमकिन हो पाएगी, हम इस सब पर बात करेंगे। मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं, आज मेरे साथ लाइव स्टूडियो से मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम आज जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर बात करना चाहेंगे। हम मालूम करना चाहेंगे कि हमारे इस सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन चीजों की कमी है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, हमने ओवरऑल जुडिशल सिस्टम पर एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे व्यूअर्स अपडेट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। पाकिस्तान में मौजूदा अदालती निजाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आला अदलिया का दर्जा हासिल है, जिसका फैसला आईनी और कानूनी मामलात में हतमी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में कायम किए गए हैं। इनमें लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत, एडिशनल जज की अदालत और सिविल जज की अदालत भी शहरियों को इंसाफ फराहम करती है। मुजरिमाना केसेस के हवाले से क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। इनमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा चंद खुसूसी अदालतें, ट्रिब्यूनल और बोर्ड्स भी कायम किए गए हैं। इस जिले में फैमिली कोर्ट, जियोनाइल कोर्ट, इंसदादे मनशियात की अदालत, बैंकिंग कोर्ट, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट, सर्विसेज ट्रिब्यूनल, इंसदादे रिश्वत की अदालत, इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लेबर रिलेशन कोर्ट्स काम कर रहे हैं। अदालतें होने के बावजूद मुल्क भर की अदालतों में 2.5 मिलियन, जबकि भारत में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में सजाए मौत के लगभग 8,000 कैदी हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अपनी सजा पर अमल दरामद का इंतजार कर रहे हैं। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट देखी, ये हमें पहले बताइएगा, सबसे पहला जो मैं आपसे मालूम करना चाहूंगी कि जो एक जुडिशल सिस्टम होता है, जो एक फाइन जुडिशल सिस्टम होता है, उसकी फिलॉसफी क्या होती है? क्या वो हमें पाकिस्तान में नजर आ रही है? देखिए, पहले हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ की तरफ रेफर करेंगे कि जिसमें अदालती निजाम की सारी फिलॉसफी हुजूर ने बयान फरमा दी थी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब उनमें कोई अमीर आदमी जुर्म करता था तो उसको बचा लिया जाता था, उस पर अदालती निजाम नहीं लगाया जाता, उसको सजाएं नहीं मिलती थी। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर कोई जुर्म करता तो उसको सजाएं दी जाती थी। पूरी कौमें तुमसे पहले तबाह इस बात पे हुई। हुजूर ने जो फरमाया उसका मफहूम है ये।
जुडिशल सिस्टम की फिलॉसफी ही यही है कि मुल्क में एक ऐसा अदल का निजाम कायम किया जाए जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कुछ उसकी खुसूसियात हों, जो एक इस्लामी निजाम अदल है। कुरान पाक में जो सबसे ज्यादा एम्फसिस अल्लाह ताला ने माशरे में जो पूरा निजाम है वो इसलिए है कि अमन कायम हो, लेकिन अमन अदल के साथ हो, इंसाफ के साथ हो, और बगैर इंसाफ के कोई अमन, कोई अदल कायम नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हुकूमतें कुफर के साथ रह सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं रह सकती, और जुल्म का मतलब यही है कि उस निजाम में अदल नहीं है, और अदल को नाफिज करने के लिए अदालतें होती हैं, लॉज होते हैं, कवानीन होती है, जज होते हैं, अदल का निजाम होता है। ठीक, तो फिर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? जो पहला एट्रीब्यूट है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, तो 1860 में अंग्रेजों ने उस वक्त बनाया था जब हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा किया था, और इस जुडिशल सिस्टम का मकसद यह था कि गुलाम कौम को गुलाम रखना है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ निजाम है। पाकिस्तान में जो आज लॉ चल रहा है वो एंग्लो सैक्सन लॉ कहलाता है। वो इस मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये सारे, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में जाइए तो किसी भी कमरे अदालत में चले जाएं जहां हाई कोर्ट का जज बैठता है, दीवारों पे 1860 से मरे हुए गले सड़े अंग्रेजों की तस्वीरें लगी होंगी, और अभी तक उन्होंने वो मंकी टाइप विग्स पहनी हुई होंगी कि जो सारी वो दीवारों पे आपको नजर आएंगी। बिल्कुल वही निजाम, उसके जो स्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं, वो भी 1860 की हैं, अंदर जो लोग बैठे हुए वो भी उतने ही सीधा गले सड़े हैं कि लगता है 1860 से बैठे हुए हैं। वही फाइलें, वही कागज, वही निजाम, वही रिकॉर्ड रूम, वही सारा प्रोसीजर, वही मुहर्रर, वही आपके जो नोटरी पब्लिक वाले जो बाहर बैठे हुए, वही गंदगी, वही गलाजत। एक गला सड़ा निजाम जो अंग्रेज छोड़ गए थे, उसकी लाश भी गल गई है, ये हड्डियां बोसीदा हड्डियां घसीटते हुए जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम। जो अलमिया हमारे साथ हुआ कि अंग्रेज से आजादी हासिल करने के बाद हमने कुछ भी तब्दील नहीं किया। उर्दू में कहा जाता है कि यहां पर सिक्का किसका चलता है, कानून किसका चलता है, हुक्मरानी उसकी होती है। पाकिस्तान में हुक्मरानी तो अंग्रेज की है, कानून सिक्का तो अंग्रेज का चलता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल तो हम नहीं करते। पहली लाइन लिखी हुई है कि कुरान और सुन्नत इज गोइंग टू बी द सुप्रीम लॉ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन हमारा जुडिशल सिस्टम बराह रास्त तसादुम में है कुरान और सुन्नत से। क्यों? क्योंकि पहली बात, लॉ एंग्लो सैक्सन है, शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक आप फैसले नहीं करते। दूसरी बात, लॉ के अलावा जो प्रोसीजर्स हैं एक अच्छे निजाम अदल, चाहे कुफर का हो या इस्लाम का, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट उसका यह है कि वहां पर अदल मुफ्त में मिलता हो, फ्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। यह ना हो कि गरीब आदमी लाखों रुपए खर्च करने पड़े उसको इंसाफ लेने के लिए, और अमीर आदमी पैसे देके इंसाफ खरीदता हो। इंसाफ का मुफ्त में मिलना लाजिम और वाजिब है किसी अच्छे जुडिशल सिस्टम के लिए। जब मुफ्त में आप इंसाफ की फराहमी करते हैं तो फिर अमीर और गरीब बराबर हो जाते हैं। ठीक ठीक। पाक मुसलमानों की तारीख में ऐसे भी वाकये आए हैं कि जब एक ऊंट वाले ने खलीफा वक्त पर केस कर दिया और केस जीत भी गया। क्यों? इसलिए कि कोई पैसा नहीं खर्च होता था। खलीफा वक्त ने ज्यादती की, ऊंट वाले से काम लिया, पैसे नहीं दिए, खलीफा वक्त के खिलाफ ऊंट वाला काजी की अदालत में चला गया, काजी ने खलीफा को बुला लिया, पैसे दिलवाए। ये होती है पहले एट्रीब्यूट, मुफ्त। नंबर टू, इट शुड बी इमीडिएट। ये ना हो कि एक एक मुकदमा 20-20 साल चले, 30-30 साल चले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप इंसाफ वक्त पे नहीं देते तो आप जुल्म कर रहे हैं। हमारे यहां एक तलाक का मुकदमा भी, औरत के अंदर मियां बीवी में तलाक का झगड़ा 20-20 साल चल पड़ता था पहले, अब कुछ कानून साजी करके उन्होंने कुछ जल्दी किया। किराए का मकान का सिलसिला 30-30, 40-40 साल चलता है। किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले, दादा केस करता है, पोते के नसीब में नहीं होती वो जमीन, 30-30, 40-40 साल ही चलते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट एक जुडिशल सिस्टम का है कि वो दरवाजे के साथ हो। यह ना हो कि कोयटा का एक शख्स इंसाफ लेने के लिए इस्लामाबाद आए, सुप्रीम कोर्ट में आके उसको इंसाफ मिले। यह ना हो कि सवात, दीर और मालाकंड से एक शख्स चले और उसको जाके लाहौर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ पर्चा हो गया तो उस बेचारे को लाहौर जाके अपने मुकदमात निपटाने पड़े। ये घर के दरवाजे पे उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और चौथी चीज ये कि वो इंसाफ होता हुआ नजर भी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे यहां यह होता है कि जुर्म तो आपको नजर आता है, दहशतगर्दी नजर आती है, जुर्म नजर आता है, दहशतगर्दों को सजा नजर नहीं आती। बल्कि कुरान पाक में हुक्म यह है कि जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करें उनको हाथ और मुखालिफ सिमतों से काट के सूली चढ़ा दो और मुसलमानों की एक जमात उस तमाशे को देखे। यानी बाकायदा डेटरेंस क्रिएट करने का हुक्म है। सऊदी अरब में आपने देखा कि वो तलवार से गर्दन उतारते हैं नमाज जुमा के बाद, चौक पे उतारते हैं ताकि पूरी दुनिया देखे। ईरान में वो इस तरह करते हैं, चाइना में वो इस तरह करते हैं कि जब किसी क्रिमिनल को पनिश करते हैं तो दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखो सजा दी जा रही है। वो डेटरेंस क्रिएट करता है, इंसाफ होते हुए नजर आए।
تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ملک میں انصاف ہو رہا ہے. آپ جرم تو دکھاتے ہیں, انصاف نہیں دکھاتے, نتیجتاً مجرموں کو حوصلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اور پھر وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہو. یعنی آئیڈیلی ویسے تو کفر کا نظام اگر ہوگا تو قرآن و سنت پہ نہیں ہوگا, لیکن اسلام کا نظام کا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہو. اس میں قرآن و سنت کے جوڈیشل سسٹم کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ سارے وہ ایٹریبیوٹس پورے کرتا ہے کہ جو ایک اچھے جوڈیشل سسٹم کے ہیں, اور اس میں وکیل نہیں ہوتا. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے. برنارڈ لوئس ایک اورینٹلسٹ ہے, ایک مستشرق ہے کہ جو مشرق پہ کام کرتا ہے, مشرق کی ویلیوز پہ کام کرتا ہے, آج کل کی دنیا میں زندہ ہے. بڑی کتابیں اس نے عالم اسلام پر لکھی ہیں, مغرب کے نظام پر لکھی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب کے نظام نے دنیا پر جو غلبہ قائم کیا ہوا ہے, جو ہم نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, وہ دو شعبوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے. ایک ہم میڈیا کی وجہ سے کرتے ہیں, صحافی کی وجہ سے, ایک ہم لائرز کی وجہ سے کرتے ہیں, قانون سازی کر کے. یہ ساری جو آپ چاہے وہ UN کے لاز بنے ہوئے ہوں, چاہے انٹرنیشنل مانیٹری یونین کے لاز ہوں, چاہے IMF کے لاز ہوں, ورلڈ بینک کے لاز ہوں, بناتا تو کوئی لائر ہے نا, کوئی وکیل بناتا ہے. چاہے کانسٹیٹیوشن بنانے ہو, چاہے یہ قانون سازی کرنی ہو, چاہے بلاسفمی لا ہو یا حدود لا ہو, جو بھی لاز ہیں یہ لکھے تو کسی وکیل نے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر قبضہ کرتے ہیں, قائم رکھتے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے. قانون سازی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کبھی اس میں شریعت کو, اسلام کو, قرآن کو آنے ہی نہیں دیں گے. اور جس طرح مثال کے طور پر ایک قتل کا مقدمہ ہے, مثال پاکستان کی مثال لیتے ہیں, ایک قتل کا مقدمہ آتا ہے, دونوں طرف سے وکیل کیے جاتے ہیں. ایک پارٹی تگڑی ہے, وہ تو کر لیتی ہے, اعتزاز احسن جیسے وکیل کو 2-4 کروڑ روپے دیتی ہے. ایک کچھ پتہ نہیں جج کو خرید لیا جاتا ہو, وہ جج کو بھی خرید لیتی ہے, کوئی پارٹی جج بھی خرید لیتی ہے, لائر نہ کریں جج کر. ایک بیچاری غریب ہاری مزدور کسان ہے جس کے بچے کو قتل کیا ہے وڈیرے نواب فیوڈل نے, وہ بیچارہ 2000 روپے کا وکیل بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہیں پہ انجسٹس, ظلم تو ادھر ہی شروع ہو گیا, کیونکہ وہیں پہ آپ کے تھانہ کچہری سے ہی بات وہیں سے خراب ہوئی. پھر معاملہ یہ ہے کہ وکیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, وکیل کے فائدے میں یہ بات نہیں. جب آپ نے ایک پروفیشن یہ کریٹ کر دیا جس کا کام لوگوں کے مقدمے لڑنا ہے, تو اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, اس کا رسک اس بات میں ہے, اس کا کھانا پینا اس بات میں ہے کہ مقدمے 20-20 سال چلیں. اگر مقدمے 2 دن میں ختم ہونے لگے تو وکیل کہاں سے کھائے گا, اس کی انکم جو ہے انکم کہاں سے آئے گی؟ وہ تو آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جس کے اندر مقدمات جلدی انصاف دے ہی نہیں سکتے, مقدمات جب تک برسوں نہ چلیں. تو مجھے پھر یہ بتائیں زاہد حامد صاحب, آپ نے ہمیں ایٹریبیوٹس بتائے ہیں ایک فائن جوڈیشل سسٹم کے, اور پھر ہمیں جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, ہمیں جو یہ ڈفرنٹ سیکٹرز نظر آ رہے ہیں جوڈیشل سسٹم کے, کہ اینگلو سیکسن لا ہو گیا, FCR ہو گیا, جرگا اور پنچایت بھی نظر آتا ہے, پھر ہمیں شریعہ آرڈیننس بھی نظر آتا ہے, پھر ہمیں ملٹری کورٹس بھی نظر آتے ہیں. یہ ساری جو ڈائمینشنز ہیں, ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف جوڈیشل سسٹم ان پاکستان, ان سب کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ ریاست جو اپنے ساتھ کانفلکٹ میں ہے. ہم نے بات کہی نا کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اگر آپ قرآن و سنت جس طرح قرآن و سنت چاہتا ہے ویسے نافذ کر دیں تو پھر آپ کو کسی اور عدالت, کسی اور لا کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے قتل کے مقدمات مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالتوں میں قتل کے مقدمات 5-5 منٹ میں فیصلے ہوتے تھے. اس زمانے میں بڑے سے بڑا مقدمہ لے آئے, یہ 15 منٹ نہیں لگتے تھے فیصلہ ہونے میں. آج 20 سال کیوں لگتے ہیں, آج لاکھوں کروڑوں روپے کیوں خرچ ہوتے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو نافذ کر دیں, کیونکہ آپ نے وہ کیا نہیں ہے, لہٰذا آپ ڈیپینڈ اس سے بچنے کے لیے, اسے ایک لائن سے بچنے کے لیے کہ جس میں لکھا ہے قرآن و سنت سپریم لا ہوگا, اس سے بچنے کے لیے آپ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. آپ اینگلو سیکسن لا جو 1860 میں انگریز نے دیا تھا, انڈیا بھی وہی چلا رہا ہے, آپ بھی وہی چلا رہے ہیں. اور اس کی مثال ہم آپ کو صرف یہ دیں کہ انڈیا میں جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کی مجسٹریسی کورٹ میں, سیشنز کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, وہ اتنے زیادہ ہیں, لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں کہ ان کو حل کرنے میں 400 سال لگیں گے. پاکستان میں جو مقدمات ہیں, اگر یہ سارے مقدمات آج کے ججز کی تعداد اور آج کے نظام کے ساتھ آپ ان کو حل کرنے بیٹھیں تو 200 سال لگیں گے تقریباً. اللہ سے ڈرے انسان, کوئی قوم اس کا انصاف کر کے, عدل کر کے, اس قسم کا ظلم کر کے عدل کے نام پر چل سکتی ہے؟ یہ بات چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں منسوب ہے چرچل سے یہ بات, اس کو کسی نے کہا کہ پورا انگلینڈ تباہ ہو گیا, پورا ہمیں تباہی بربادی ہو گئی, ہم کس طرح, تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی عدالتیں بڑے اچھے فیصلے کر رہی ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو, ہم زندہ رہیں گے, ہم سروائیو کریں گے, ہم بڑی عظیم قوت بنیں گے جب تک ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو ہماری عدالتیں اینگلو سیکسن لا پہ چلتی ہیں جس کا آغاز ہی حرام اور ناجائز انگریز نے اس لیے بنایا تھا کہ غلام قوم کو غلام رکھنا ہے. اب انگریز چلا گیا,
اس کے کالے براؤن بھورے صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ رہ گئے اور وہی نظام چلا رہے ہیں جو انگریز چھوڑ کے گیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو علاقے کے اور گاؤں کے لوگ ہیں وہ اینگلو سیکسن لا میں سسٹم میں پھنسنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کا فیصلہ خود کر لیں, اس لیے پنچایت بنا لیتے ہیں, جرگے بنا لیتے ہیں. اب چونکہ جہالت عام ہے لہٰذا وہ جرگے ایسے جاہلانہ فیصلے کرتے ہیں, جس طرح کسی انسان کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئلوں اور انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے, کسی عورت کو کاروکاری کے فیصلے کر کے اس کو مار دیتے ہیں. یعنی ایسے جاہلانہ فیصلے پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Unbelievable. انسان توبہ کرے کہ 21ویں صدی میں بچے اور بچیوں پہ ایسا ظلم کس طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کے مطابق جو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے, ہمارے پاس جو فیڈرل شریعہ کورٹس آف پاکستان ہے, ہائی کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹس ہیں, فیملی کورٹس ہیں, یہ سب اس میں کہاں کہاں پہ فلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے پورا اگر ہم اتنا بیہائنڈ چل رہے ہیں, 150 سے 200 سال بیہائنڈ چل رہے ہیں, تو دیٹس اے لاٹ. اب اس چیز کو ہم کیسے ریکور کر پائیں گے؟ اس کو نہیں ریکور کر سکتے, یہی سمپل بات ہے. دیکھیے اس کا ہم آپ کو معاملہ بتائیں کیا ہوا. پاکستان میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے, پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ مسلح بغاوت کھڑی ہو گئی. پاکستان میں ہمیں باقاعدہ فوج کشی کرنی پڑی, ہزاروں لوگ مارے گئے, ایک جنگ کرنی پڑی ہمیں سوات کے علاقے میں. وہ بغاوت شروع کی ہوئی تھی, وہ بغاوت شروع ہوئی تھی پاکستان کے عدالتی نظام کے خلاف, جوڈیشل سسٹم کے خلاف. یہ بات لوگ نوٹ نہیں کرتے ہیں. جو ساری سوات کی بغاوت تھی یہ امریکہ کے 9/11 سے پہلے کی بات ہے. 90s کے اندر صوفی محمد نے جو تحریک نفاذ شریعت محمد کی موومنٹ چلی تھی, اس کا نام دیکھیں آپ, تحریک نفاذ شریعت محمد. کیوں یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی؟ کیونکہ اٹ واز اے ریبیلین, وہ بغاوت تھی اس انگریزوں کے اینگلو سیکسن جوڈیشل سسٹم کے خلاف. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ملک میں عدالتی نظام کام نہ کرے پھر بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں, لوگ انصاف مانگتے ہیں. ہوا کیا کہ بعد میں اسی بات کو TTP نے 9/11 کے بعد TTP نے ایکسپلائٹ کیا, ملا فضل اللہ نے. ہوتا کیا تھا کہ سوات میں 1970 کے آس پاس تک قاضی کورٹس تھیں. سوات گو کے پاکستان کا حصہ تھی لیکن والی سوات کا اپنا نظام چلا کرتا تھا وہاں پر, اور وہ قاضی کورٹس تھیں. قاضی کورٹس کا مطلب ہوتا ہے جو اسلامک جوڈیشل سسٹم میں کہ قاضی بیٹھتا ہے, جج بیٹھتا ہے, اور دونوں پارٹیز سامنے آ جاتی ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے, اور قاضی دونوں کو سن کے وہی فیصلہ کر دیتا ہے. اس میں نہ پولیس انوالو ہوتی ہے, نہ وکیل انوالو ہوتا ہے, نہ وکیلوں کی تنخواہیں انوالو ہوتی ہیں, نہ ایک لمبی لمبی تاریخیں پڑتی ہیں. قاضی سنتا ہے, جج سب سے سمجھدار آدمی ہوتا ہے, جج فیصلہ کرتا ہے, خود سوچتا ہے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ مجھے کون سا وکیل جھوٹ بول کے دھوکہ دے گا, ٹیکنیکل ایشوز ریز کر دے گا, کہاں FIR صحیح کٹی ہے غلط کٹی ہے. دونوں پارٹی سامنے, بات سنا, اس کی زمین, اس کا معاملہ. اور ہمارے دیہاتوں میں 90% معاملات کوئی کارپوریٹ ایشوز تو نہیں ہوتے, معاملات یہی ہوتے ہیں کسی کی زمین جائیداد, فیملی تنازع, پیسوں کے معاملے کا لین دین. یہ تو ایسے معاملات ہیں جو 5-5 منٹ میں ریزالو ہو جائیں. TTP نے یہی کیا. سوات میں وہ گئے, لوگوں سے کہا جی انصاف لینے کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں. ہم اپنی TTP نے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دی. لوگوں کے جن کے مقدمات 20-20 سال سے سیشن کورٹس میں پھنسے ہوئے تھے, ہائی کورٹ سے پھنسے ہوئے تھے, وہ اپنا مقدمہ لے کے TTP کے پاس آئے. TTP نے اس آدمی کو بلایا جس نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا, کہا زمین خالی کرو ورنہ جان سے مار دیں گے. اس نے اگلے دن زمین واپس کر دی. ایک دن میں فیصلہ کر دیا جو سیشن کورٹس آپ کی 20 سال میں نہیں کر رہی تھی. لوگوں نے TTP کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. وہ بعد میں جب TTP کا اصل چہرہ نظر آیا, لوگوں کو بیٹیاں اٹھانے لگے اور مال لوٹنے لگے اور گنڈے نکلے, تب جا کے لوگوں نے فوج سے کہا کہ ہماری جان چھڑائیں, ہم تو دونوں جگہ پھنس گئے, نہ ادھر کے رائے نہ ادھر کے رائے. بات یہ ہے مگر سمجھنے والی کہ سوات میں اس کے بعد آج بھی شریعت آرڈیننس نافذ کیا گیا. شریعت آرڈیننس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں شریعت نافذ ہو گئی ہے, مطلب یہ کہ وہاں کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جو باقی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں نہیں ہے. مثلا وہاں پابند کر دیا گیا کہ قتل کا کیس جو ہے, کرمنل کیس 3-4 مہینے میں آپ طے کریں گے, سول کیس 4-5 مہینے میں فیصلہ کر دیں گے. تو مزاقہ خیز بات یہ ہے کہ جب چونکہ 2-3 مہینے میں مقدموں کے وہاں فیصلے ہونے لگے تو سوات کے سارے وکیل پشاور آ گئے, کیونکہ وہاں بے روزگار ہو گئے, وہ جابلیس ہو گئے, وہ پشاور آ گئے سارے, کیونکہ جہاں پہ اس انگریزوں کا باقی نظام کا بوسیدہ گلا سڑا سسٹم ہے کہ یہ 20 سال مقدمے گھسیٹ سکتے ہیں. 2 مہینے میں مقدمے ختم ہو گئے تو پھر وکیل کیا کرے گا. ٹھیک, تو ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا ہماری عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے, کیا وہ نیوٹرل ہے, نیوٹرل گراؤنڈز پر وہ جو ہے پروسیڈ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے جو ہم معلوم کرنا چاہیں گے. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے, کیسے اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو انصاف تیز تر طریقے سے پہنچا سکیں. زاہد احمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ٹیررزم کے کیسز کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اگر ملٹری کورٹس اسٹیبلش کر دیے جائے تو ایویڈنس پروڈکشن کا جو ایک بہت بڑا فیلئر نظر آتا ہے ہمیں دوسرے کورٹس میں, وہ کور ہو سکتا ہے اور کیسز کو تیزی سے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے
دورانیے میں فوج مستقل کہتی رہی کہ ٹیررزم لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس میں مزید تیزی لانی چاہیے, تو کیوں عمل نہیں ہو پایا؟ جبکہ جنرل پرویز کیانی ہمیں مستقل پریشر دیتے ہوئے نظر آئے تھے, تو وہ پورے 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ پھر جنرل پرویز کیانی کی جانب سے اس قسم کی آپشن کیوں نہیں سامنے آئی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو دے دیا جائے کہ وہ یہ ٹیررزم کے کیسز کو ہینڈل کر لیں؟ دیکھیے, آرمی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی پالیسی پچھلے 6 سال یہی رہی ہے کہ فوج کو سیاست سے الگ رکھا جائے گا اور پولیٹیشنز کو اجازت دی جائے گی کہ وہ ملک چلائیں, تاکہ ایک دفعہ شوق پورا کر لیں لوگ جمہوریت کا اور پولیٹیشنز کا اور سیاست کا, بعد میں کوئی شکوہ نہ کرے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک ملٹری ایکسس کا تعلق ہے, پچھلے 6 سال میں فوج نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں, اور واقعی اگر یہ قربانیاں فوج نہ دیتی تو آج ہم سب نعوذ باللہ غلام ہوتے یا مارے جا چکے ہوتے دشمنوں کے ہاتھوں. یہ فوج کی قربانیاں ہیں کہ آج ہماری عزت آبرو اور جان و مال بچی ہوئی ہے. فوج دباؤ ڈالتی رہی پوری گورنمنٹ کے اوپر کہ لیجسلیشن کریں, لیکن یہ جمہوریت کا ایک ایپک فیلئر ہے کہ نہ پارلیمنٹ نے کوئی لیجسلیشن کی, نہ کیبنٹ نے, نہ پریزیڈنٹ نے, نہ پرائم منسٹر نے, اور نہ عدالتوں نے. پچھلے 7 سال میں ایک دہشت گرد کو سزا نہیں دی گئی, کوئی لیجسلیشن نہیں بنائی گئی, جبکہ سینکڑوں کیسز آرمی, ISI اور FC کے اوپر بنائے گئے. یہ کمال کی بات ہے. ہمیں نظر یہی آتا ہے جو آج کل کے حالات ہیں, نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کی حکومت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہی ہے, پاکستان کے میڈیا کا ایک سیگمنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے, اور پاکستان کی عدلیہ کا ایک سیگمنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ لیکن زیادہ احمد صاحب, یہ سب کیوں پاکستان کے خلاف جنگ کریں گے؟ کیا پاکستان کی بہتری میں ان سب کی بہتری نہیں ہے؟ ہم یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس کا جواب, کہ یا اگر حکومت وقت کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کرپشن یہ کر رہے ہیں, جو ملک کے خزانے کو خالی کر رہے ہیں, جو قرضے لے لے کر ہڑپ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کو تباہ کر دے گا یوگوسلاویہ, عراق اور صومالیہ کی طرح؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ہماری عدالتوں کو اور چیف جسٹس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حکومتیں اور ریاستیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں, ظلم کے ساتھ نہیں چلتی, اور ظلم کو دور کرنے کے لیے عدل اور انصاف کرنا لازم ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے ہمارے نواز شریف پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر کو, جو ایک ہی صحابہ میں 3 لباس پہنتے ہیں, کہ سزائے موت کا حکم قرآن میں بھی ہے اور سزائے موت کا حکم کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, اور سزائے موت دی جا چکی ہے قیدیوں کو, تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ یہ 5 سال کے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں, جان کے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. اور اگر یہ غدار نہیں ہے تو کرمنل نیگلیجنس ہے, نیگلیجنس نہیں ہے تو نادان دوست ہیں. کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو معاملہ ہے جو یہ کھل کے نہیں بتا رہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور پاک فوج دباؤ میں ہے اور بکھری ہوئی ہے؟ ابھی پشاور میں ایک ہفتے کے اندر 2 قتل عام ہوئے ہیں, ایک عیسائیوں کے چرچ پہ مارا گیا, ایک سیکریٹریٹ کی بس پہ مارا گیا, اور جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے باوجود یہ اس طرح ٹھنڈ پروگرام رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے پاکستان زمانہ امن میں ہے. نہ چیف جسٹس کوئی بات کرتے ہیں, نہ وزیر اعظم کوئی بات کرتے ہیں, نہ صدر کوئی بات کرتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کوئی بات کرتے ہیں. حل تو نکالیں مسئلے کا کہ اگر ہم دہشت گردوں کو سزا نہیں دے سک رہے تو کم از کم فوج کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کو جس طرح چاہیں ماریں, سزائیں دیں, عدالت بنائیں, مقدمات چلائیں, جو مرضی کریں, کچھ کریں فار گاڈ سیک, پاکستان کو اس عذاب سے نجات دیں. لوگ مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی 10 سال سے جنگ چل رہی ہے اس لیے TTP کو اجازت دے دو کہ پشاور میں دفتر کھول لے آ کے, یعنی استغفر اللہ العظیم. بالکل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو دفتر کھول کے دے دینا چاہیے, اور یہ نہیں بات کر رہے کہ جنگ 10 سال سے اس لیے چل رہی ہے کہ امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے, اس لیے 10 سال سے چل رہی ہے کہ انڈیا دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس لیے 10 سال سے چل رہی ہے کہ 10 سال سے آپ نے کسی دہشت گرد کو سزائے موت نہیں دی. جو 8000 بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو ایک رات میں پھانسی دے دیں, اس کے بعد اگر جنگ ہو تو مجھے بتا دیں. ٹھیک, تو پھر ہم اب اگر اس جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہیں, ہمیں چیف جسٹس جو ہیں وہ انقریب ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آنے جا رہے ہیں کیا ان سے کسی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ یہ چیف جسٹس ان کے جو ذاتی کوئی رویہ تھا فوج کے خلاف, FC کے خلاف, ISI کے خلاف, چونکہ مشرف نے بے عزت کیا تھا ان کو, اور وہ تھوڑا غصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ فوج کے خلاف ان کا بہت زیادہ ہے, ذاتی ایشوز انوالوڈ ہیں. یہ کنٹروورشل بھی بہت ہو گئے ہیں. ملک ریاض کا کیس ہے, ان کے بیٹے کا ارسلان کا کیس ہے, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہو گئے پاکستان کی جوڈیشری میں. ہمیں امید ہے اللہ سے کہ جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ اتنے کنٹروورشل نہیں ہوں گے, وہ آرمی اور ISI کے خلاف اتنے ہاسٹائل بھی نہیں ہوں گے.
کون ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی اگلے آئیں گے وہ ان غلطیوں سے سیکھیں گے کہ جو اس چیف جسٹس نے کی۔ تو آپ کے خیال میں جو ہمیں پچھلے اس دوران میں جو عدلیہ اور آرمی کے خلاف ایک محاذرائی کی سی سچویشن نظر آتی رہی، آپ کے خیال میں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے اس پرسنل گرج کی وجہ سے نظر آئی جو آپ کے مطابق ان کی جو فیلنگز تھی پرویز مشرف کے حوالے سے؟ مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، چونکہ مشرف کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، بچے کو پتا ہے کہ جھوٹے کیس ہیں، اور عدالت پاکستانی اس طریقے سے عدالت کا کردار مشرف کے رول میں نظر آ رہا ہے کہ وچ از ایکچولی، یعنی یہ وہ لفظ میں استعمال کر دوں گا جو عمران نے کیا تھا تو مجھے سوموٹو کر دیں گے یہ کہ جی آپ نے وہ لفظ کیوں استعمال کیا عدالت کے بارے میں۔ ٹھیک، اکبر بگٹی کو اس نے قتل نہیں کیا مشرف نے، بالکل جھوٹا کیس ہے، بالکل فراڈ مقدمہ بنا ہوا ہے، پاکستان کے پیٹریوٹس پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں، مشرف پہ، اویس غنی کے اوپر، باقی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور قتل ہوا بھی نہیں۔ بے نظیر کو مشرف نے قتل نہیں کیا، اور لال مسجد کا آپریشن بالکل جائز آپریشن تھا، وہاں خوارج اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود تھے، آرمی نے آپریشن کیا تھا، ملک کے سپہ سالار پہ آپ پرچے نہیں کاٹ سکتے اس کے۔ یہ جو مثال بنائی جا رہی ہے وہ اتنی غلط ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پوری پاک فوج، ISI ادارے تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ اگر ایک جگہ ملٹری آپریشن کرنے کی وجہ سے آپ پرچے آرمی چیف پر کاٹے۔ مشرف کا نام چھوڑ دیں، وہ تھا تو آرمی چیف پہ پرچے نہیں کاٹے جا سکتے اپنی عدالتوں کے، وہ بھی دہشت گردوں کے کہنے پہ، بلوچستان لبریشن آرمی کے کہنے پر آپ نے مشرف پہ پرچہ کیا، لال مسجد کے دہشت گردوں کے کہنے پہ آپ نے مشرف پہ پرچہ کیا، اور بے نظیر کا پرچہ جو ہے جو کہ ٹی ٹی پی اون کر چکی ہے، سوسائڈ بامر وہاں پہ استعمال ہوا تھا، مشرف کیسے قاتل ہو گیا اس کا؟ مجھے کوئی ہمدردی مشرف سے نہیں ہے، لیکن یہاں پر ظلم ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا جوڈیشل گرج ہے، ایک جوڈیشلی انتقام لے رہی ہے، انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کے مطابق پرویز مشرف جو ہے وہ بے قصور ہے؟ نہیں، ان 3 مقدمات میں بے قصور ہے، باقی جگہوں پہ تو میں کہوں گا ان کو بہت سارے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی قسم کا سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا؟ دیکھیے سیف ایگزٹ تو دور کی بات ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سیف ایگزٹ دینے شروع کر دی، زرداری کو سیف ایگزٹ مل سکتا ہے تو مشرف کو بھی دے دے، بیچارے مشرف نے کیا کیا پھر جب زرداری کو آپ سیف ایگزٹ دے رہے ہیں؟ بات ہماری یہ ہے کہ آپ کے مطابق پاکستان کی عدلیہ نے زرداری کو سیف ایگزٹ دے دیا؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی زرداری دور میں ہوئی ہے، اور اس کو کس طرح باہر جانے دیا گارڈ آف آنر دے کے سلوٹ کر کے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جسٹیفائی کر دیا کہ ملک میں جتنی بھاری کرپشن کرو، تم رشوت لینے پر پکڑے جاؤ تو رشوت دے کے بچ جاؤ، ایک مذاق بنا ہوا ہے پاکستان میں۔ اور یہ جو کچھ مثال عدلیہ قائم کر رہی ہے، یہ مثال تو استغفر اللہ العظیم نسلوں میں، تاریخوں میں لکھا جائے گا کہ ایک دور عدلیہ کا ایسا بھی آیا تھا۔ لیکن پھر ہمیں عدلیہ کا جو رویہ نظر آیا پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب، ان کے پرائم منسٹرز کو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگتا ہوا نظر آیا، تو پھر اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ عدلیہ کا سلوک ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹرز کو انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ یا دیا، یہ ساری کارروائی دکھائی، وہ تو ویسے ہی پپٹ تھے، اصل آدمی تو زرداری تھا۔ آپ کے خیال میں گیلانی کوئی پرائم منسٹر تھا؟ یہ کوئی پرائم منسٹر کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ یا اس کے بعد جو دوسرا آدمی آیا تھا وہ جو بیچارہ چند دنوں کے لیے راجہ پرویز وہ کوئی پرائم منسٹر تھا؟ یہ تو پرائم منسٹرز کے نام پہ مذاق تھے۔ زرداری واز دا مین، اس کو کیوں باعزت بری کر دیا؟ اور سارے NRO کا دھلا بھی ہے۔ NRO جب آپ نے کینسل کر دیا کہ NRO آپ نے خود کہا کہ لیگل ہے، تو سارے کیسز کو کھول کر اس کو سزا کیوں نہیں سنائی؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ سوئس کیسز ہوں، لیٹرز کے اوپر سال جھگڑا چلتا رہا، اس کے باوجود بھی اس کو ایسا باعزت کر کے بری نکال دیا کہ انسان ہنستا ہے کہ یہ کس کو بیوقوف بنا رہی تھی عدلیہ، کس کو، قوم کو کس طرح آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، کیا مذاق ہوا ہمارے ساتھ؟ تو پھر یہ جو پرسپیکٹو ہے کہ عدلیہ کی انکلینیشن مسلم لیگ نواز کی جانب نظر آتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے عدلیہ کی انکلینیشن؟ صدائے خلق ہے، نقارہ خدا بھی یہی لگتا ہے، دنیا کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف حکومت کے جو سارے معاملات ہیں اس کی طرف عدلیہ کا بڑا نرم رویہ ہے، اور جو کچھ رویہ فوج کے خلاف ہے، جتنا رویہ ISI کے خلاف ہے، جتنا رویہ ان لوگوں کا اور معاملات کے خلاف ہے، اس کا اگر 1% بھی یہ دہشت گردوں کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف اتنا سخت رویہ ان کا ہوتا تو آج پاکستان میں یہ دہشت گردی نظر نہ آ رہی ہوتی۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، مجھے ان کے 2 ہفتے رہ گئے ہیں اب ان کے جانے میں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو پاکستان میں آئے گو کہ نظام کفر کا ہی ہوگا، نظام اینگلو سیکسن ہی ہوگا، نظام وہی سیشن کورٹس، ہائی کورٹس، وہی ظلم کا نظام قائم رہے گا، لیکن کم از کم اس لیول پر چیف جسٹس کچھ بڑے فیصلے ایسے کرے گا یا کر لے کہ مثلا جیسے دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ ہے، یا لوٹی ہوئی دولت یا کرپشن جن لوگوں نے کی ہے پچھلے 5 سال میں ان کو سزا دینے کا معاملہ ہے، فوج کے خلاف جو محاذرائی چل رہی ہے عدلیہ کی اس محاذرائی کو کم کرنے کا معاملہ ہے، کم از کم یہ بڑے کام بھی کر دے اور فوج کو تھوڑا فری ہینڈ دے دے کہ اپنا کام کر لے۔ آپ کی سجیشن میں زاہد حامد صاحب کہ اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس کون ہونا چاہیے گیون دا سینیریو جو آپ کے سامنے پرسنالٹیز ہیں؟ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ کس شخصیت کو نامنیٹ کریں گے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں جنرل پرویز کیانی کہ ساری دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ تو آرمی چیف کے حوالے کر دیں، اس کو چیف جسٹس بنا دیں، دہشت گردوں کے خلاف ملک میں امن قائم ہو جائے۔ اگر آرمی سیکٹر کو ہٹا دیں تو اس کے علاوہ آپ کس کو؟ میں جوڈیشری کا آدمی نہیں ہوں، ججز میں کون اچھا جج ہے اللہ بہتر جانتا ہے، آئی ڈونٹ نو دا ججز،
لیکن وہ خود فیصلہ کریں آپس میں میرٹ پہ کون اچھا. لیکن ایک جج ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے بھی ہیں جو لال مسجد کے لائر رہ چکے ہیں. اگر اس طرح کے ججز کو آپ نے, لال مسجد کے دہشت گردوں کا جو لائر ہے اس کو آپ نے جج بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اگر اس طرح کے ججز آ کے چیف جسٹس بنیں گے اور پاکستان کے عدالتی نظام کو آئیں گے تو پھر ہم کو TTP کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے خلاف دہشت گردی عدالتیں ہی کر لیں گی, یہی کافی ہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ڈرا بیکس کو کور کرنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی کہ کون سے ایسے قدم ہم اٹھا سکتے ہیں جس سے کہ ایک بہتر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو پائے, ایک عام شخص کو اس کے ڈور سٹیپ پر اور تیزی سے انصاف کیسے مہیا کیا جائے. ہمیں کافی ڈرا بیکس نظر آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں جوینائل کورٹس موجود نہیں ہیں, ہمارے ملک میں لوگوں کو جو انصاف کا ٹائم فریم ہے وہ کافی طویل عرصے تک جو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمارے جوڈیشل سسٹم جو کہ دوسرے اداروں کے ڈرا بیکس کو نامنیٹ کر رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے ان فلاز کو کور اپ کر لیں تو وہ اس سے بھی عوام کو بہتری مل سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ. ویلکم بیک. ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے, اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں, کیوں ایک عام آدمی کو انصاف ملنے میں سالوں لگ رہے ہیں, جو ہمیں سپریم کورٹس اور دوسرے کورٹس پاکستان کے نظر آ رہے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے, جس جانب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کیا اس میں ایک عام شہری کو ٹائم پر انصاف مل رہا ہے. ہم بریک پر جانے سے پہلے زاہد حامد صاحب معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے, کیا ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ نیوٹرل گراؤنڈز پر ہو رہی ہے, کیا وہ جو سو موٹو پالیسیز اپنا رہی ہے اس سے ایک عام آدمی کو انصاف مل پا رہا ہے یا نہیں. اس سارے چیپٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم آپ کو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک حوالہ دیتے ہیں جو پاکستان کی جوڈیشری پر پورا اترتا ہے. اور اسلامی تاریخ میں لوگ جج بننے سے ڈرتے تھے اس حدیث مبارک کی وجہ سے. باقاعدہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ آپ جج بن جائیے, کیونکہ ججز کے بارے میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, خاص طور پہ اللہ کے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ایک جج کی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ مسلمان تاریخ اسلام میں کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہمیں جج نہ بنائیے. آج کل رشوتیں دے کے لوگ جج بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 طرح کے جج ہوتے ہیں, اس میں سے 2 طرح کے جج جہنم میں جائیں گے, 1 طرح کا جج اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اس کو نصیب ہوگی. فرمایا ایک جج وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے, جانتا ہے سچ کو, لیکن پھر بھی غلط فیصلے کرتا ہے, یہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک جج وہ ہے کہ جو علم بھی نہیں رکھتا, جاہل ہے اور پھر غلط فیصلے کرتا ہے, یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور تیسرا جج وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے, حق کو جانتا ہے اور پھر حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے, یہ جنت میں جائے گا. سو ججز کی صرف 3 کیٹیگریز ہیں. پاکستان کے اندر ایک جج کے لیے, چاہے وہ آنےسٹ, ایماندار, سچ کو جاننے والا, حق کو جاننے والا جج بھی ہو, اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے, کیونکہ پورا نظام جو اس کے نیچے کھڑا ہے, وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے, پولیس نے FIR جھوٹی کاٹی ہے, گواہ جھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جج تو لا از بلائنڈ, جج کو تو فیصلہ اس ایویڈنس کے اوپر کرنا ہے جو اس کے سامنے لائی گئی ہے. اور جب پورا نظام اتنا کرپٹ ہے پاکستان میں, ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جج کی مغفرت کی اللہ کے یہاں کوئی چانس نہیں ہے. سچ بات ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ جج جھوٹے جانتے بوجھتے بھی بیچارہ جو فیصلے کرتا ہے, نیک نیتی سے بھی فیصلے کرتا ہے, تو فیصلے غلط ہی کرتا ہے. کیونکہ آج تک کوئی FIR پاکستان میں سچی نہیں کٹی, آج تک پولیس نے کبھی کوئی سچا کیس FIR کا داخل نہیں کیا, آج تک گواہ پاکستان کے اندر شاید ہی کبھی کوئی کیس ہوا ہو جس کے اندر گواہوں نے سچ بولا ہو یا وکیلوں نے سچ بولا ہو. یہ لائر اور لائر میں فرق ہی کوئی نہیں کرتا. یہ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جب ایک اکبر الآبادی کا شعر ہے کسی کا کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو یہ تو ہمارے بزرگوں کے شعر ہیں, یہ تو ہمارے بزرگوں کے شعر ہیں کہ جو وکیل کے حوالے سے, کیونکہ وکالت کا نظام ہے ہی ایسا کہ جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر آپ کو سپریم کورٹ کا رول کیسے نظر آتا ہے؟ پچھلے 5 سال کو اگر آپ لیں, جو ہمارے سامنے بات یہ ہے NROs کے کیسز ہیں چلتے رہتے ہیں, اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹس نظر آتے ہیں, سو موٹوز نظر آتے ہیں. سوال یہ بات بالکل واضح آپ کے سامنے اس کا جواب ہے. اگر ملک میں جنگ ہو رہی ہو اور پاک فوج دشمنوں کا مقابلہ نہ کرے, پاک فوج ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیرکوں میں بیٹھ جائے,
تو پھر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے کہ فوج کا کیا کام ہے، فوج کس لیے ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ ہماری پاک فوج نے پچھلے 10-12 سال میں لاکھوں لوگ اس میں جہاد میں، جنگ میں شریک ہوئے ہیں، پاکستان کو بچانے کے لیے ہزاروں شہداء ہیں، جانوں کی قربانی دی ہے، اور پاک فوج نے اپنی روٹی حلال کی ہے، اپنی تنخواہ کو حلال کیا ہے، اپنے وجود کو جسٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان فوج کا ہونا لازم تھا، اگر یہ نہ ہوتی تو پاک فوج کی وجہ سے پاکستان بچا ہے، ورنہ پاکستان تباہ ہو جاتا۔ پاکستان کا عدالتی نظام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سال سے پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس عدالتی نظام نے نہ تو کسی دہشت گرد کو سزائے موت دی، نہ ملک میں عدل قائم کیا، نہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا کیا، نہ قانون سازی میں کوئی ادا کیا، نہ پارلیمنٹ کو مجبور کیا، نہ کیبنٹ کو، نہ حکومت کو۔ پاکستان کی عدلیہ نے سوائے اپنی مرضی کے کیسز لینے کے کہ جن کا ملک کو درپیش خطرات سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان کے دفاع میں کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ آپ کو شاید یہ فگرز معلوم ہو کہ پاکستان کی جیلوں میں 8000 سے زائد ایسے قیدی پڑے ہوئے جن پہ سزائے موت واجب ہو چکی ہے، لیکن ان کو سزائے موت نہیں دی جا رہی، بلکہ حکومت ڈیتھ سینٹنس ہو چکی ہے۔ اس میں سوشل کرمنلز بھی ہیں، اس میں دہشت گرد بھی ہیں، غیر ملکی ایجنٹس بھی ہیں جن کو سزائے موت بن چکی ہے، سزائیں دی جا چکی ہیں، اور بعض سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جن کے مقدمے ابھی پینڈنگ ہیں، مقدموں کو سنا ہی نہیں گیا ابھی تک، اور ان کو باقاعدہ جیلوں سے بری کرایا جا رہا ہے کیونکہ ججز فیصلہ نہیں کرتے خوف کے مارے، پولیس ان کے خلاف کیس نہیں بناتی خوف کے مارے، حکومت وقت نے سزائے موت پر پابندی لگا دی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی عدلیہ نہیں ہے، ہم صاف بتا رہے ہیں۔ تو زاہد احمد صاحب، پھر ہمیں جو ابھی تک یہ ریزننگ ملتی تھی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے فنکشن نہ کرنے کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن کا نہ ہونا ہے، تو ہمیں جو اب ریسنٹلی کیبنٹ کی جانب سے بل پیش کیا گیا جس میں جو ہمیں سجیشن نظر آتی ہیں، جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ صرف وارننگ دے کر وہ کرمنلز پر فائر کر سکتے ہیں۔ پھر جو ایویڈنسز ہیں اس میں SMS، ای میلز اور جو ہمیں دوسرے سیکٹرز نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے اپلائی کر دی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کچھ اس میں ہمیں تیزی نظر آئے گی ان ٹیررسٹ دہشت گردوں کے خلاف؟ کچھ کورٹس میں جو ہے اب ہمیں ایکسپیڈائٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیسز۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ 21ویں صدی کی ایویڈنس کو ایکسپٹ کیا جائے۔ اب کیوں بنایا یہ لا؟ تو جب کہہ رہے ہیں نا کہ SMS، ای میل، الیکٹرانک ایویڈنس کو اب ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ بالکل 1860 سے لے کر 2013 تک یہ ایویڈنس ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگی ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں کہ دنیا 19ویں صدی سے 21ویں صدی میں جا چکی ہے اور آپ کو اب وہ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے جو انگریز نے مقرر کی تھی؟ اب آپ SMS کو، ویڈیو فوٹیج کو، ٹیلی فون فوٹیج کو، ٹیلی کمیونیکیشن کو، بلیک بیری کی سروسز کو، انٹرنیٹ کی سروسز کو بھی، فیس بک کے پیج کو بھی ایز این ایویڈنس استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ لیجسلیشن بنائی ہے تو اب ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ کس لیے آپ یہ ساری لیجسلیشن کرتے ہیں؟ دہشت گرد کو سزائے موت دینے کے لیے۔ آپ نے سزائے موت پر ہی پابندی لگا دی، اس ساری کارروائی کا کیا فائدہ؟ آپ نے جب سزائے موت پر ہی پابندی لگا دی ہے تو ان کو مہمان خانے میں رکھنا ہے ساری زندگی، اگلے 20-50 سال تک کھلائیں گے ریاست کے خزانے سے ان لوگوں کو، ان چوروں ڈاکوؤں کو VIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور آخر میں ان کو جیل بریک کر کے رہا بھی کر دیں گے، تو ساری لیجسلیشن کا کیا فائدہ جب آپ سزائے موت پر ہی پابندی لگا چکے ہیں؟ مذاق کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پہلے جو آلریڈی جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کو تو پھانسی دے نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں۔ یہ تو مسخرہ پن لگ رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے تو سزائے موت پر، ڈیتھ سینٹنس پر بھی ہمیں حکومت کا پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، انگریزوں کے قانون میں لکھا ہوا ہے، برٹش اینگلو سیکسن لا میں لکھا ہوا ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر سزائے موت دی جائے گی۔ مذاق یہ بنا ہوا ہے کہ چھوٹے موٹے کرمنلز کے اوپر تو نیچے سیشن کورٹ سزائے موت سنا بھی دیتی ہے، سیشن کورٹ سنا دیتی ہے، ہائی کورٹ اس سزا کو مینٹین کرتی ہے، سپریم کورٹ سزا کو مینٹین کرتی ہے، حکومت پابندی لگا دیتی ہے۔ یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ وہ تو ریسورسز بھی ضائع کرنے والی بات ہے، ٹائم بھی ضائع کرنے والی بات ہے ہماری کورٹ۔ المیہ یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک، میں ایک اور سیکٹر کو ٹچ بیس کرنا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا زاہد حامد صاحب کہ ہمیں سپریم کورٹ دوسرے اداروں کو پن پوائنٹ کرتا ہوا نظر آیا، ان کے فلاز کو پن پوائنٹ کرتا ہوا نظر آیا، اس پر سو موٹو لیتا ہوا نظر آیا، لیکن جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں جو جوونائل کورٹس ہیں ان کو 10 سال سے اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا، اور ان جوونائل کورٹس کے جو کیسز ہیں ان کا بوجھ بھی ہائی کورٹس اور ان دوسرے کورٹس پر نظر آتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جوڈیشل سسٹم کو اپنے اندر کے ڈرا بیکس کو ٹھیک نہیں کر لینا چاہیے؟ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے سارے جو آزاد جوڈیشل سسٹمز ہوتے ہیں، عدالتی نظام ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر سے لوڈ کو کم کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، امریکہ کی سپریم کورٹ میں کتنے کیسز جاتے ہیں ایک سال میں؟ آپ یہ دیکھ لیجئے
اور یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کتنے کیسز جاتے ہیں، یعنی جتنے 10 سال میں امریکہ کی سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ وہ کیسز 6 مہینے میں لیتی ہے، یہ 1 سال میں اس کے اندر فائل کیے جاتے ہیں. سو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ریزن یہ کہ پاکستان میں سسٹم آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ مقدمات عدالتوں. دیکھیے پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. A heavy toll of innocent lives around the world, from Africa to Asia. We have seen several manifestations of this menace in the last few days alone. State-sponsored cross-border terrorism is of particular concern to India, also on account of the fact that the epicenter of terrorism in our region is located in our neighborhood in Pakistan. Speaking from this podium yesterday, Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan spoke of making a new beginning. I reciprocate his sentiments and I am looking forward to آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. پولیس اسٹیشنز میں 90% کیسز کم رجسٹر ہونے لگے. جہاں 100 رجسٹر ہوتے تھے وہاں 10 کیسز رجسٹر ہونے لگے. یہ ایکسپیریمنٹ پاکستان میں کیا جا چکا ہے 4 سال آپ کے خیال میں جو ہمیں کے پی کے کی حکومت یہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کے لحاظ سے کہ انہوں نے موبائل کورٹس ایک بس کی صورت میں جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، کیا یہ ایک بیٹر اسٹیپ نظر آتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان یا اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی پنچایت اگر قائم کر دی جاتی ہیں پولیس اسٹیشنز کے ساتھ، وہ زیادہ فائنینشلی بھی پورا نظام اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات تو کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ کو موبائل کورٹس پورے پاکستان میں بنانی پڑیں گی. جیسے کہا کہ جو انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں یا پنجاب کے کسی گاؤں میں کوئی جرم ہوتا ہے تو اس بیچارے کو آنا پڑتا ہے ہائی کورٹ لاہور کے لیے یا سیشن کورٹ آنا پڑتا ہے، اور یہیں پہ سارا انصاف کا مقصد ختم ہو گیا کہ جب ایک غریب آدمی کو اپنا کاروبار روٹی رزق چھوڑ کر سینکڑوں میل دور جا کے عدالت میں دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. بات تو وہی ختم ہو گئی ساری. تو موبائل عدالتیں آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں بنانی پڑیں گی. آپ کو عدالتیں ساتھ ساتھ آربیٹریشن کورٹس کے کیس عدالتوں میں نہ جائے. آپ مصالحتی کمیشنز بنا کے پہلے مصالحت کر کے کیس ختم کر دیں. بہت تھوڑے کیسز ہوں گے، آپ نوٹ کیجئے گا. کوئی عدالت کچہری پولیس کا چکر نہیں کاٹنا چاہتا. لوگ چاہتے ہیں معاملے تصفیے سے ہو جائیں. ملک میں جرگے کا نظام ہے، پنچایت کا نظام ہے، پورے معاشرے کے ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ پنچایت اور جرگوں کا نظام ایکسپٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ حکومت کی نگرانی میں ہوتا یہ کہ علاقے کا نمبردار چودھری، علاقے کا فیوڈل، علاقے کا وڈیرا وہ بناتا ہے پنچایت، اور وہ پھر چونکہ خود جاہل ہوتا ہے، خود فیوڈل ہوتا ہے، لہذا وہ ایسے جاہلانہ قسم کے احکامات ڈیسیژن میکنگ میں بھی وہی فیوڈلزم نظر آتا ہے. اگر ریاست اس میں دخل دے، ریاست کے ادارے اس کے اندر باقاعدہ ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پاکستان کے عدالتی نظام کی طرح باقاعدہ آپ ٹرین کر کے پنچایتی کمیشنز بنائیں کہ جو ریاست کے آدمی ہوں، تو پھر وہ ریاست کے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اس طرح کے جاہلانہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ انگارے پہ چل کے دکھاؤ کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو. ٹھیک، میں آپ سے ٹیررزم کے سیکٹر پر ہی جانا چاہوں گی کہ جو ہمیں اینٹی ٹیررزم کورٹس نظر آ رہے ہیں، لیجسلیشن نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے کیسز حل نہیں ہو پاتے کیونکہ پروسیکیوٹرز کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ڈر کا عنصر پایا جاتا ہے. تو پھر کیا سزائیں صرف غریبوں کے لیے رہ گئی ہیں؟ اگر چیف جسٹس خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا ڈر اور عنصر نظر آ رہا ہے تو یہ جو سزائیں ہوں گی وہ پھر صرف ایک عام شہری کے لیے رہ جائیں گی. دیکھیے بات ابھی آپ نے شاہزیب کا کیس کراچی میں دیکھا ہے. بالکل اس کیس نے پورے جوڈیشل سسٹم کو ادھیڑ کر کے رکھ دیا. اگر ہم کہیں تو پورے دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو. تو ایک مزاحیہ جسے کہنا چاہیے، ایک مذاق بن گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سوموٹو لینے کے باوجود قاتلوں کی فیملی نے اتنا ڈرایا دھمکایا بیچارے مظلوموں کو کہ وہ مجبور ہو گئے اپنی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے کہ کچھ پیسے لیں اور نکل جائیں خاموشی سے. عدل نہیں مل سکا اس نظام میں ان کو. بات یہ ہے کہ جہاں تک کم از کم جیسے بات آپ سے کہی تھی نا کہ انصاف ہونا بھی ضروری ہے اور انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا بھی ضروری ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. سعودی عرب میں کم از کم یہ ہے کہ ایک شہزادے نے ایک شاہ فیصل کو قتل کیا. شاہ فیصل بڑے مشہور شاہ فیصل، پاکستان سارے ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کیا ایک شہزادے نے. لیکن چونکہ اس بات کے باوجود کہ وہ رائل فیملی کا شہزادہ تھا، اس وقت اس کو بھی گردن مار دی گئی، اس کو سزائے موت دی گئی. دنیا کو پتہ لگا کہ سعودی عرب میں چاہے بادشاہ جرم کرے، اب معاملہ دوسرا ہے. اب تو شہزادے جو مرضی کرتے پھریں. اس بات کو بھی 40 سال ہو گئے. اب تو سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. شہزادوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے سارے قوانین ہیں. اور یہ
جب تباہی آتی ہے کسی حکومت یا سلطنت کی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بڑوں کو سزا نہیں دی جاتی، چھوٹوں کو سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں آپ کو فوجی عدالتیں بنانی پڑیں گی، ہم صاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے معاملے پہ آپ جو مرضی لیجسلیشن کر لیں، کوئی جج، کوئی پروسیکیوٹر، کوئی پولیس والا دہشت گردوں کے خلاف ٹرائل مقدمات لے کے نہیں جا سکتا. دہشت گرد اس کو مار دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پھر ان کو پتا ہے کہ اگر آج مجھے پروٹیکشن دی جا رہی ہے تو کل ریٹائرمنٹ کے بعد تو مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں دے گا، مجھے دہشت گرد مار دیں گے سارے. اس کا علاج یہی ہے کہ جو ہزاروں دہشت گرد آپ نے پکڑے ہوئے ہیں جن کے مقدمات نہیں چل رہے، ان کو آپ فوج کے حوالے کریں، فوج ملٹری کورٹس بنائے. آرمی کے لا کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ آرمی ملٹری ایکٹ پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پاک فوج سے جنگ کرے گا، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کرے گا اور فوج اس کے خلاف کارروائی کرے گی تو فوج اس پر مقدمات چلا سکتی ہے. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کی فوج ہے ایوریج 5 لاکھ جس کی تعداد ہے، اس سے ہم کیا کیا کام کروائیں گے؟ اگر ہم اس کے حوالے یہ کورٹس بھی کرتے ہیں، یہ کیسز بھی کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی فوج کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. پاک فوج کا ایک براہ راست ایسا کام ہوگا جس کا تعلق اس کی جنگی حکمت عملی، جنگی حربی حکمت عملی کے ساتھ وابستہ ہے. پاک فوج سے آپ بیلٹ پیپر نہ چھپوائیں، پاک فوج سے آپ کراچی میں سینسس اور الیکشن کمیشن کے کام نہ کروائیں، وہ کام نہ کروائیں، یہ کام کروائیں، کیونکہ پاک فوج جنگ کر رہی ہے اور دہشت گردوں کو سزا دینا بھی پاک فوج کا ہی کام ہے. اس کی یہ رسپانسبلٹی، ڈیوٹی بنتی ہے کیونکہ وہی پکڑتی ہے، اور مجبور فوج کو یہ کیا جاتا ہے کہ پکڑ کے آپ پولیس کو دے دیں جو پیچھے سے بری کرتی جاتی ہے. تو فوج تو بڑے شوق سے عدالتیں بنا کے ان کو پھانسیاں دے گی اور فائرنگ اسکواڈ کے آگے رکھے گی. دیٹ از ناٹ دا پرابلم. بٹ دا پرابلم از، جو اصل بات سوچنے سمجھنے کی ہے، کہ پاکستان کا کوئی نظام اس وقت کام نہیں کر رہا. نہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کام کر رہا ہے، نہ ایجوکیشن سسٹم، نہ پولیٹیکل سسٹم، نہ پارلیمنٹ، نہ کیبنٹ. یہ سوچنے کی بات ہے. جب ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آوران میں زلزلہ آیا ہے بلوچستان میں، وہاں صرف فوج اور ایف سی پہنچی ہوئی ہے، سول گورنمنٹ ہے ہی نہیں. نہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، نہ چیف منسٹر ہے، نہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، نہ کوئی سول ادارہ وہاں موجود ہے. وہاں صرف آرمی اور ایف سی ہے جو سپلائیز پہنچا رہی ہے، اور بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹیررسٹ اس پر فائر بھی کر رہے ہیں، اٹیک بھی کر رہے ہیں. اور اس صورتحال میں آرمی جنگ بھی کر رہی ہے اور ریلیف بھی پہنچا رہی ہے. تو اس صورتحال میں فیکٹ از کہ پاکستان کا کوئی نظام نہیں چل رہا. بار بار ہم یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت یا ڈیموکریسی چلنے والی نہیں ہے. آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا ایک ٹیکنوکریٹک، پیٹریوٹک، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو ان چیزوں کو سنبھالے، فوج پہ دباؤ کم کرے. زاہد حامد صاحب، یہاں پہ ہم بریک لیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہوں گی، جو زاہد حامد صاحب نے کہا کہ کیا ملٹری کورٹس کو آ جانا چاہیے ان ٹیررزم کے کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کیا ملٹری کورٹس ہی واحد حل ہیں؟ کیا جوڈیشل کورٹس ہمارے فیل ہو گئے ہیں ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم معلوم کرنا چاہیں گے. Stay with us. We'll be right back after a short break.